बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और आप लोगों से प्रोग्राम के आगाज़ में रिक्वेस्ट ये है कि ख़ास तौर पर आज के मुबारक दिन जब भी नमाज का एहतमाम करें, दुआ का एहतमाम करें, खुसूसी तौर पर मौजूदा हालात के हवाले से अल्लाह ताला से ज़रूर सरबसजूद होकर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में से हमें निकाले। जिस तरह से अमवात की तादाद रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से पेशेंट्स जो इस वबा से मुतासर हो रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, हस्पतालों में जगह कम पड़ती जा रही है। ऑल्दो इंतज़ामात हम देख रहे हैं किए जा रहे हैं, लॉकडाउन की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल से नागुज़ीर होती चली जा रही हैं जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। खैर आगे चल के हमने इन हालात को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें जो है इस वबा से छुटकारा दिलाए और वही दिन दोबारा से आ जाएँ कि हम खुशियों के साथ अपने त्यौहार भी मना सके और तमाम ईदें भी मना सके। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी ये है कि एहतियात की जाए। एहतियात होगी तो हम सभी लोग महफूज रह सकेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से करते हैं, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो आज दिन भर टेम्परेचर कैसा रहेगा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगाज़ कर लेते हैं 10 बजे के मौसम से कि इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है, टेम्परेचर की क्या सिचुएशन है। जी, तो आपके सामने है टेम्परेचर इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, वेदर होगा सनी। 3 बजे मौसम कैसा होगा जी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके बाद 6 बजे तकरीबन अफ्तारी का टाइम करीब होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद रात 9 बजे का मौसम आपके सामने है जी, वेदर क्लियर होगा और टेम्परेचर होगा जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है जी आज दिन भर मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आपके साथ शेयर कर दी। शहर के हालात पे एक नज़र डाल लेते हैं, आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है। 24 घंटे में अभी जो हमारे पास अपडेट आई है उसके मुताबिक मैं आपको बताती चलूँ 8 अमवात हुई हैं ईद उल फितर पर। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों का ऐलान। 8 से 16 मई घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। शहर के तालीमी इदारों पर 8 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान। और इसके बाद खबर है जी, स्मार्ट कार्ड नंबर प्लेट फाइलों की डिलीवरी घर पर होगी। जी, तो नाज़रीन टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ना ठीक ठाक। अच्छा इरफान, हम पहली खबर की तरफ चलेंगे। 18 अमवात हुई हैं, जो मुझे लगा 8 अमवात है, लेकिन इसको मैं दोबारा से तस्सीह करती चलूँ। 24 घंटों में 18 अमवात हुई हैं। न्यूज़पेपर के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ की अमवात की तादाद है 34 अमवात एक दिन में हुई थी। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कुछ बाज़ारों के हालात कल मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पर लोग वीडियोज़ शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल ना। देखें, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जो ICU है वो हमारे उसके बेड जो है वो 96% जो है वो भर चुके हैं और अब सिर्फ हमारे पास 4% जो ICU के अंदर बेड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इंतहाई निगहदाश्त में अगर कोई पेशेंट जाएगा तो उसके लिए जगह बहुत कम है। तो इसलिए हमें महफूज रहने की ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से हम जितना जो है छुटकारा पा सकें। और आप देखें कि अब जैसे आपने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 34 थे, आज इसकी तादाद जो 18 है। ये तादाद जो है वो जो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना की सूरत हाल है वो काफ़ी खौफनाक हद तक बिगड़ती जा रही है। यही वजूहात है कि हुकूमत जो है एक जानिब इसको कभी लॉकडाउन के बारे में सोच रही है, तो कभी ये प्लान किया जा रहा है कि मुकम्मल जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, उनकी जानिब से ये बयान दिए जा रहे हैं कि कर्फ्यू टाइप का जो लॉकडाउन है इसको लगाया जाए। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो ज़्यादा एक आम आदमी से ज़्यादा अवेयर हैं, उनको ज़्यादा हालात का पता है कि हॉस्पिटल में उनके पास फैसिलिटी क्या है और उसके साथ साथ जितने पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें उनकी क्या सूरत हाल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो डॉक्टर्स की जानिब से
تجویز دی جا رہی ہے وہ تو یہ دی جا رہی ہے کہ کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن حکومت ابھی مکمل لاک ڈاؤن کی طرف آپشن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر حالات کو کنٹرول کرنا ہے تو یہی آپشن ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. اچھا ایک چیز جو ہم ہر روز اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خصوصی طور پر زائد صاحب کو ٹیلی فون کال پہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں اتنے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، اتنے مریض وینٹیلیٹر پر ہیں، اتنے مریض 1000-1200 مریض ہر روز ایڈ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ لوگوں کے رویے کیوں اس طرح کے ہیں. بالکل آپ بازاروں کی طرف دیکھ لیں، رش اتنا ہے، مارکیٹوں میں چلے جائیں اتنا رش ہے. یہ چیزیں شیئر کرنے کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک لوگ کیوں اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. انا اس میں 2-3 فیکٹرز ہے کہ ہم حکومت جو ہے ہماری وہ اس طرح لوگوں کو اویئر نہیں کر سکی. ہم لوگ جو ہے ہم لوگ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ان تک اس طرح میسج نہیں پہنچ پایا. آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم ملک بھر میں ہم یہ چیزیں بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہم ہمسایہ ممالک کی جو ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ فٹ پاتھ کے اوپر جو کرونا پیشنٹ جو ہے وہ مر رہے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کی آخری رسومات کی جا سکے. اس کے باوجود ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو ہمارے ملک میں کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن بھی ہوا. اس سے پہلے ہم لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو لاہور شہر کے بازار جو ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رش بھی ہے. دوسری جانب NCOC کے سربراہ جو ہے اسد عمر، ان کی جانب سے ایک بیان دیا جاتا ہے کچھ دن پہلے کہ اگر کسی نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ ابھی کر لے، کیونکہ رمضان کے قریب عید کے قریب ہم پہنچیں گے تو جو لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوگی. ایسے بیانات دے کر آپ لوگوں کے اندر پینک کریٹ کرتے ہیں. سنجیدگی کا عالم. دوسرا عرفان، جو ہر روز ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں رمضان بازاروں کی صورتحال، یہ ابھی آپ نیوز پیپر میں بھی پکچر دیکھ رہے ہیں کس طرح قطاریں لگی ہیں چینی کے سٹالز پر. ایک چینی خریدنے کے لیے آپ کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے مرد اور خواتین کی گھنٹوں لائنیں، 2 گھنٹے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں شدید گرمی میں. اور کرونا پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ یہ بن رہی ہے. ڈیفینیٹلی جہاں پہ آپ گیدرنگ کریں گے وہاں پہ حالات تو ایسے ہوں گے. ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان بازار جو ہیں وہاں پہ رش ہے. جو بازار ہیں ہمارے عام مارکیٹس ہیں جہاں پہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ رش ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ افطار کے لیے جو ہے وہ گیدرنگ کروا رہے ہیں، وہاں پہ رش ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری حکومت کی طرف سے جو ہم اقدامات دیکھتے ہیں. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہمیں کمشنر لاہور کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، پولیس کافی ایکٹیو نظر آتی ہے، رینجر اور ان کے ساتھ پاک فوج جو ہے وہ گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کے اندر جو ہے اس بات کا ان کو اعتماد دینا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اور چیزیں شامل نہیں ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اسد عمر کی جانب سے اس طرح کا بیان آئے گا کہ جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ بازاروں میں ابھی کر لیں، آپ ٹائمنگ اس کی تو ایڈجسٹ کر لیں. ٹائمنگ ہماری جب آپ زیادہ جو طبقہ ہے وہ آپ کا نوکری پیشہ ہے، جس نے نوکری کرنی ہے، صبح آفس جانا ہے یا کسی اپنی فیکٹری کے اندر جاب کرنے کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے اس نے جانا ہے، تو اس کی فیکٹری اگر 6 بجے بند ہوگی تو وہ مارکیٹ میں کب جائے گا اپنے شاپنگ کرنے کے لیے، اپنی گروسری خریدنے کے لیے. ایک طرف جو ہے وہ ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا سکی. ہم کئی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اگر رمضان کے اندر اس کی گرمی کی شدت بڑھ جائے تو اس میں اپنی ٹائمنگ جو ہے کنورٹ کر لی جاتی ہے. جو اس کی کنورشن ہے وہ افطاری سے لے کر سحری تک بازار جو ہیں وہ تمام کھولے جاتے ہیں دن کے وقت جو لوگ ریسٹ کرتے ہیں. ہمارے اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو مینیج ہی نہیں کر پائے. 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کرونا سے ہمیں نمٹتے ہوئے، لیکن ابھی تک ہمیں اپنی جو حکمت عملی جو ہے وہ واضح نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. کرتے ہیں جیسے جیسے سر پہ مصیبتیں آئی جاتی ہیں تب ہم ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میرے سامنے ہے، مجھے اچھا اقدام لگ رہا ہے، لاہوریوں کی سہولت کے لیے 10 سکولوں میں ویکسینیشن سینٹر بنیں گے. بلا شبہ ہمیں ویکسینیشن سینٹر کی تعداد بڑھانی ہے، میکسیمم لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے. آپ کو بچاؤ کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے. بالکل، اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر ابھی صرف 2 جو ویکسینیشن سینٹر ہیں، جس میں آپ کے پاس ایک ایکسپو سینٹر اور ایک دوسرا جو ہے گریٹر اقبال پارک کے سامنے. اچھا، اب یہ ان دونوں کی صورتحال، ہم جب سٹارٹنگ میں اس کو شروع کیا گیا تھا تو اس میں 70 سال کے جو لوگ تھے ان کو واکنگ کے اوپر جو ہے ویکسین لگائی جا رہی تھی. اس کے بعد یہ 60 سے 65 پہ آئے. اس کے بعد اب یہ 50 تک جو ہے، ان کو 50 سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو واکنگ کے اوپر جو ویکسین دی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ سٹارٹنگ میں چیزیں تھیں تو اس میں رش بہت کم تھا.
ہمیں نظر آتا تھا کہ 20,000 لوگوں کے لیے اگر ایکسپو سینٹر کے اندر جگہ بنائی گئی تھی تو وہاں پہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 1000 2000 یا پورے دن کی ایوریج اگر نکالتے تھے تو 10,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اس سے زیادہ لوگ نہیں آتے تھے. اور اگر اسی طرح ہم دیکھیں گریٹر اقبال پارک میں تو بھی اس میں بھی ہمیں سٹارٹنگ کے اندر اتنا رش نظر نہیں آیا, لیکن اب کیونکہ اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ اس کو ڈکریز کیا گیا ہے. پہلے جو 70 کے واکنگ تھا اب وہ 50 سے لے کر جو ابو ہیں ان کی واکنگ تک چلے گئے ہیں, ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ رش بڑھنا شروع ہو گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو کسی بھی ایکسپو سینٹر یا ویکسین سینٹر جو گریٹر اقبال پارک کے سامنے ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کا وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ وہاں پہ قطاروں میں لگے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. اور دوسرا اگر اب ہم جب شروع کرنے جا رہے ہیں جو 40 سے ابو ہیں ان کو اگر شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اور جتنے ویکسینیشن سینٹر ہوں گے لوگ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے. اور یہاں پہ میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ ضرور سبھی لوگ جو ہیں ویکسینیشن کرائیں. آپ کے پاس اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہی واحد حل ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کی شدید صورتحال جو ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے مکمل لاک ڈاؤن کو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے زیر غور ہے. چاند رات پر مہندی بازار سٹالز پر پابندی ہوگی. اب یہ پابندی لگا تو دی گئی ہے, اس کو یقینی کون بنائے گا؟ اور پھر لوگ جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, جو خود بخود گھروں سے نکل کے رش ڈال دیتے ہیں, ان کا کردار سب سے زیادہ ضروری ہے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خبر یہ ہے جی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اور مانیٹرنگ بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کی ہے. وزیر اعلیٰ نے اجلاس کی صدارت کی ہے. اجلاس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں. پنجاب میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. تقریباً 75 ارب کے مزید 7 منصوبوں کو شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. کھاریاں ٹنکا روڈ کی بحالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگی. مرید کے ناروال روڈ کی بحالی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگی. ملتان رنگ روڈ کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا جائے گا, جبکہ فیصل آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ شروع کیا جائے گا. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے بڈنگ پروسیس کو منسوخ کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ملتان وہاڑی دو رویہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کی نظر ثانی تجاویز کی منظوری دی گئی. جلال پور جٹا روڈ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ سے نکالنے کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا دو رویہ سڑک پر منصوبے کی تجویز کی منظوری دی گئی. لاہور میں واٹر میٹرز کی تنصیب کے منصوبے کی نظر ثانی شدہ تجویز منظور کی گئی ہے. جی تو ناظرین, آج سب سے بڑا سوال جو کہ ہر کسی کی زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا. ضروری ہے, ناگزیر ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. تاجروں کے بھی اس پہ رد عمل سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں تو بار بار یہ چیز کہا جا رہا ہے, میڈیکل صحت سے محکمہ صحت سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں, جتنے ڈاکٹرز ہیں, بارہا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے. خیر, لاک ڈاؤن کا پلان تو تیار کر لیا گیا ہے, لیکن اس پلان پر اگر کام ہو جاتا ہے عرفان, عمل درآمد کرانا بہت بڑا چیلنج ہوگا. بالکل, آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اگر روایات کو دیکھیں تو عید کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بازاروں کا رخ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آؤٹنگ کے لیے بہت لوگ جاتے ہیں. اب اتنا لمبا جو ہے وہ ہمیں عرصہ مل گیا جس میں 8 سے لے کر 16 تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے ان دنوں میں اندر اگر بند ہوں گی ساری چیزیں, مارکیٹس بند ہوں گی, تو اس کے بعد لوگ یہی پلان کرتے تھے کہ اگر اس سے پہلے ہم اگر بات کریں تو پہلے عید کے دنوں میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر 3 سے 4 چھٹیاں ہوتی تھی تو لوگ اس طرح کرتے تھے, پہلا دن عید کا گھر سے نکالا, ہاں, تو اس کے بعد وہ آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے تھے. اسی ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ تمام جو تفریحی مقامات ہیں ان کو خصوصی طور پہ بند کیا جائے, اور پنجاب کے سب سے نزدیک جو ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ چلیں حکومت نے جو یہ انیشیٹو لیا, تفریحی مقامات بند کیے جا رہے ہیں, چیزوں کو محدود کیا جا رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اصل میں بات وہی ہے نا کہ ہم عوام کے اندر ان کو یہ سمجھا نہیں سکے. حکومت اب تک جو اس بات میں بہت ناکام رہی کہ لوگوں میں اعتماد نہیں پیدا کر سکی کہ جو ان اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر سکے کہ اگر وہ محفوظ رہیں گے تو اس سے ان کا اپنا فائدہ ہے, اس سے حکومت کا کچھ نہیں جانا, اس سے کسی اور کا کچھ نہیں جانا, اس سے آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے. لیکن
بات یہی وہی ہے کہ ہم لوگ ایک خود سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, دوسرا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سمجھا نہیں پا رہی, اور اسی وجہ سے یہ صورتحال بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب جیسے آپ نے بات ذکر کیا کہ ہم چھٹیوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کی طرف جانا شروع کر دیں گے, آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں گے, اور نہیں کچھ تو کبھی اگر ہم اپنی یہ کنال روڈ کے اوپر دیکھیں, آپ لاہور کی کنال دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو فیملیز نظر آتی ہیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, پکنک کر رہی ہیں, کیونکہ پارک صاحب نے بند کیے تو اس کے بعد لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھنا شروع کر دیں گے. لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ لاہور میں اگر 96% جو بیڈ ہیں وہ آکوپائی ہو چکے ہیں اور 4% صرف بیڈ رہ گئے ہیں. انڈیا کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, دیگر ممالک کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو خود بھی اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی آ کے ڈنڈے مارے, کوئی آپ کو آ کے گرفتار کرے, آپ کے خلاف مقدمات درج کرے, پھر ہی آپ لوگ ٹھیک ہوں. لیکن اب صورتحال دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ لوگوں نے کم از کم ماسک کا استعمال کرنا ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کہ لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. اور گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو اجلاس کابینہ کا بلایا گیا تھا اس کے اندر یہ فیصلے ہوئے کہ جن ایریاز کے اندر, جن ضلعوں کے اندر جو 24% سے زیادہ 20% سے زیادہ جو ہے وہ اگر کرونا پیشنٹ ہوں گے, ان کی ریشو ہوگی, تو ان علاقوں میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا. اور اسی حوالے سے تمام جو ایریاز جو تفریحی مقامات ہیں, جس میں اگر ہم سب سے قریب پنجاب کے جو تفریحی مقام ہیں اس کی بات کریں, مری کی یا سوات کی, کلام کی, یہ مکمل طور پہ تفریحی مقامات بند ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ NCOC کی طرف سے جو کچھ دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن اسلام آباد سے جاری کیا گیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بیچز ہیں, جو ہمارے سندھ کے اندر بیچ ہے, اس کو بھی مکمل طور پہ بند کیا جائے تاکہ کوئی بھی تفریحی مقام جو ہے کھلا نہ رہے, اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 8 دن جو ہیں ان کو اس لیے ملے ہیں کہ وہ سیر سپاٹے کر سکتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جا کے پارٹیز کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے ہے کہ آپ گھروں میں رہیں تاکہ آپ کرونا سے محفوظ رہیں. اور میں یہاں پہ سب سے زیادہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے, سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس وقت ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اب آپ کے گھروں میں حکومت نے نہیں جانا, آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرنا کہ آپ فیملی کے گیٹ ٹوگیدر نہ کریں. اگر زندگی ہوگی, تندرستی ہوگی, میں ہر روز یہ چیز کہتی ہوں, یہ تہوار بھی اچھے طریقے سے آپ منا سکیں گے, اپنے پیاروں سے بھی آپ مل سکیں گے, یہ آنا جانا آپ کا تبھی ہوگا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کے گھر میں کرونا سے متاثرہ افراد ہیں, پورا گھر پریشان ہوتا ہے, ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ بس رحم کرے, پلیز احتیاط کیجئے, کیونکہ زندگی ہوگی تو یہ رونقیں ساری اسی طرح سے بحال رہیں گی. بریک کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے شہر کے تعلیمی اداروں میں 8 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. یہ پلان تو بنا لیا گیا ہے, تعلیمی اداروں کی حالت کیا ہے, تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں, ان پر کام کر کے کیا فائدہ ہوگا, بچوں کی تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے آیا ان کو بھی کسی طرح سے پورا کیا جا سکے گا, اس کو ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہر کے تعلیمی اداروں پر 8 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. پنجاب حکومت کی وفاق کو نئے مالی سال میں 110 ارب روپے کا بجٹ دینے کی سفارش. سب سے پہلے میں تو یہ دعا گو ہوں کہ اسکول, کالج, یہ تعلیمی ادارے کھل جائیں تاکہ ان چیزوں کا بھی کوئی فائدہ ہو. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل انا, یہ جو پیسے ہیں یہ وفاق سے جو ہے صوبے لیتے ہیں, اور اس کے لیے 110 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ بنا کے بھیجا گیا ہے. 8 ارب روپے ایسے ہوں گے جو لاہور کے تعلیمی اداروں, یہ 3 یونیورسٹیز ہیں اس کے لیے ہوں گے. ایک تو یونیورسٹی آف جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے, اور ایک دوسرا UAT کے لیے. یہ 3 جو یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ فنڈ فراہم کیے جائیں گے, اور اس کا بیسک مقصد ہوگا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, یہاں پہ حالات کو بہتر کرنا. لیکن آپ کی بات جو دوسری کہ ہم اپنے جو باقی تعلیمی ادارے ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کریں. ان کے جو بچوں کی اس وقت صورتحال ہے کہ آپ گزشتہ خاص طور پہ سرکاری اسکولوں کے حالات آپ دیکھ لیں, بالکل وہاں پہ تو اب تک جو حالات ہیں وہ اس وقت سرکاری اسکولوں کے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس کے ہیں. ہم کل بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کریکولم جو ہے اس کو آپ تمام اسکولوں کا آپ ایک کرنے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایجوکیٹر کتنے ہیں, آپ کتنے لوگ اساتذہ جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے. آپ سلیبس تو آپ سب کا ایک جیسا کر دیں گے, لیکن جو بچے مہنگے اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھ رہے تھے وہی سلیبس اگر آپ اپنے سرکاری اسکول کے ٹیچرز کو دیں گے تو وہ کس طرح اس کو پڑھا سکیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے ایجوکیٹرز کا جو ہیں ان کو بھی ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی, ان کو
اچھے پڑھے لکھے قابل جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو آپ کو لانا ہوگا, پھر ہی جا کے آپ یہ ان چیزوں کو بہتر کر پائیں گے. اب اگر ہم بات کریں تو ان 8 ارب 30 کروڑ روپے کی جو ہے یہ 3 یونیورسٹیز کے لیے تو جو ہے وہ فنڈ رکھ لیے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سرکاری سکولز ہیں ان کی حالت جو ہے, جیسے ہم نے آپ سٹارٹنگ میں اس کا ذکر کیا کہ اس میں اتنی بری حالت ہے کہ وہاں پہ نہ تو بچوں کے لیے کوئی سہولتیں ہیں, نہ وہاں پہ ٹیچر جو ہیں ان کے لیے کوئی سہولتیں ہیں, اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر کر رہے ہیں. اور پھر جو وقت یہاں ضرورت ہے, جس طرح سے پرائیویٹ سکولز میں آپ اگر کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, آن لائن کلاسز وغیرہ کا اہتمام کرا رہے ہیں, آپ تعلیمی نظام میں بھی سرکاری اسکولوں میں کوئی بہتری نہیں لا سکے ہیں, آن لائن کلاسز کا اہتمام بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی ابھی آپ بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. اور ہم اپنے بچوں کا جو ہم نے یہ 1.5 سے 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہم ان کو سکولز کے اندر نہیں بھیج پائے, تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہوگا. لیکن اس کے برعکس آپ وزیر تعلیم صاحب کے دعوے سن لیں کہ انہوں نے سکولز کے لیے کیا کیا کیا, یکساں نظام تعلیم کے لیے کیا کیا کیا, تو آپ ایک دفعہ وہم و گمان میں وہ چیزیں آپ کے پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کن سکولوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خیر, خبر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, اسمارٹ کارڈ نمبر پلیٹ فائلوں کی ڈیلیوری گھر پر ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی جو اتنی نمبر پلیٹس پڑی ہیں چھتوں پر گل رہی ہیں, بار بار سائی صاحب ہمارے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کرتی ہے, نجی کمپنی سے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد شہریوں کو وصولی کے لیے چوائس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گے عرفان؟ انا اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جتنی نااہلی اور نالائق لوگ جو اس میں ہیں, پیسے ٹائم پہ لے لینے آپ نے, بالکل آپ نے پیسے لے لینے ہیں, اور اتنی نالائکی ہے, آپ کی نااہلی ہے کہ آپ ابھی تک یہ مسائل جو ہے حل نہیں کر پائے. کبھی آپ سمارٹ کارڈ کی طرف آ رہے ہیں, کبھی آپ نمبر پلیٹس جو ہیں وہ ان کی جانب آ رہے ہیں, اور ابھی تک یہ مسائل آپ کے حل نہیں ہو پائے. شہر میں آپ دیکھیں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیاں ایسی نظر آئیں گی جن کے اوپر جو غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے, اور اگر ان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری نمبر پلیٹ جو آنی ہیں وہ نہیں پہنچی ہیں, یا کوئی اور ان کے مسائل ہیں, یا ان نمبر پلیٹس کو بہتر کروانا بھی ان کی ڈیوٹیز ہے. یہ ابھی تک جو ہے ہماری اس چیز پہ بحث جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی کہ نمبر پلیٹ کا سائز کیا ہوگا. کبھی ہم کہتے ہیں نمبر پلیٹ کا سائز جو یو اے ای کے اندر استعمال ہو رہا ہے, جو بڑی سائز کی نمبر پلیٹس ہیں وہ لگائیں گے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ سمارٹ کارڈز جو ہیں وہ اس کو ہم انسٹال کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں ان کی نالائکی جو ثابت کرتی ہیں, اور یہ صرف فنڈ کھانے کے بہانے ہوتے ہیں. کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کانٹیکٹ کر لیا ہے کمپنیز کے ساتھ, یہ سمارٹ کارڈ آپ کے گھروں پہ پہنچیں گے, یہ نمبر پلیٹس آپ کے گھروں پہ پہنچیں گی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈلیوری نہیں کروا پا رہے, اور اس وجہ سے یہ گل سڑ رہی ہیں. تو اس میں یہ چیزیں صاف ظاہر ہیں. لیکن عرفان, بہت سارے ہم نے جب بھی محکمہ ایکسائز سے کسی بھی گیسٹ کو انوائٹ کیا, لوگوں کی دھڑا دھڑ کالز آئیں, اور لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے اسمارٹ کارڈ نمبر پلیٹ لینے کے لیے ایکسائز دفتر بھی جاتے ہیں, تب بھی ان کو نہیں فراہم کی جاتی. وہ کیا مسئلہ ہے نا؟ یہ سیدھا جو ہے وہ کرپشن کا بازار وہاں پہ گرم ہے. آپ کسی بھی ایکسائز کے آفس میں چلے جائیں, پیسے دیے بغیر آن لائن سسٹم کے راگ ایسے لاپے جا رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی باتیں ہیں, یہ سب وہ باتیں ہیں جو صرف عوام کو ایک جو ہے وہ لالی پاپ کی صورت میں دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ تک کو ابھی تک جو ہے وہ یہ سمارٹ کارڈ کا اجرا نہیں ہو پایا, ابھی تک آپ کے پاس یہ میکنزم تیار نہیں ہو پایا کہ آپ نے لوگوں کو جو نمبر پلیٹس ہیں وہ کس طرح فراہم کرنی ہے. آپ دیکھیں جی اس خبر کے مطابق اب اس کی ڈلیوری جو ہے وہ گھر پہ ہوا کرے گی. ایکسائز ڈپارٹمنٹ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ڈلیوری کی جائے یا آپ آفس سے ہی لے لیں گے. تو یہ چیزیں جو ابھی تک ان کو یہی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے لوگوں کو اس کی ڈلیوری کیسے پہنچانی ہے. بھئی آپ کے پاس کوئی بھی اگر نمبر پلیٹ لگوانے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے آپ پیسے لے رہے ہیں, وہ کوئی آپ سے فری نہیں لے رہا, اور سرکاری کام ہے یہ, سرکار کو وہ پیسے جمع کروا رہا ہے. وہ پیسے جمع کروانے کے باوجود جو ہے نہ تو گاڑی اس کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے, نہ اس کو نمبر پلیٹس مل رہی ہیں, اور اس کو ضلالت جو ہے وہ بار بار دفاتر کے چکر لگانے, یہ ساری چیزیں اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی نالائکی ہے, ان کی نااہلی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فوری طور پر ایکسائز آفس جائیں, آپ نے پیسے جمع کریں, اور آپ کو مہینوں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نمبر پلیٹ کے لیے بار بار چکر لگا رہے ہیں. یہ سال ہر سال سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے. جتنی مرضی انوویشن لے آئے, جتنے مرضی سسٹم آن لائن ہو جائے, لوگوں کے یہ مسائل عرفان مجھے لگتا ہے کبھی نہیں حل ہونے والے. بالکل ایسی وہی صورتحال جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس میں جو ہے ہم پلان ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے اس کو جو ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے. لیکن تجربے تو نئے کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو پریشان. وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فنڈ کھانے کے بہانے ہوتے ہیں. ہر جو نیا پروجیکٹ آئے گا اس کے لیے فنڈنگ ہوگی, اس کے لیے حکومت سے پیسے مانگے جائیں گے, لوگوں سے پیسے اور نکالے جائیں گے. اس کے بعد یہی ہوگا کہ آپ پھر کہیں گے کہ اب یہ پروجیکٹ ہمارا ناکام ہوا,
अब हम दूसरा प्रोजेक्ट ला के चलिए जी, देखिए अब ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब होता है, लोगों को फैसिलिटेट कर भी पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और हो क्या रहा है जी, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। बाहर का मौसम जो है वो अगर हम देखें, धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। टेम्परेचर की सूरत हाल तो आपके साथ शेयर की थी, अभी हम जान लेते हैं इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद है कोमल जी, बताइए। जी बिल्कुल अन्ना, हर बदलते दिन के साथ मौसम भी बदल रहा है और खासी तब्दीली रूनुमा हो रही है। इस वक्त भी जो है सूरज ने आंखें दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से सूरज के चमकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है और गर्मी खासी महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 15% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन ब दिन हवा में नमी की कमी के असरात जो हैं वो मनफी देखने में आ रहे हैं। इसलिए शहरी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहकर पानी और कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो मनफी असरात हैं वो देखने में ना आए। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और साथ ही साथ मैं आपको दर्जा हरारत के हवाले से बताऊं तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। 40 डिग्री यानी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद गर्मी बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से ये कहा गया है कि सूरज और बादलों की आंखचोली जो है वो इसी तरह जारी रहेगी, जबकि हफ्तावार के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी ये गर्द-आलूद फिजाओं के बाइस खासी मुतासिर हो रही है। इसलिए शहरी जो है घरों में महदूद रहें और अगर किसी काम की वजह से घरों से निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। बाहर का मौसम कैसा है कोमल ने हमारे साथ शेयर किया। अभी मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, लाहौर अजायब घर की इस्लामी गैलरी में इस्लाम के इब्तदाई दौर के कुरान पाक के नुस्खे रखे गए हैं। मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में कुरानी आयत और इस्माए हुस्ना भी गैलरी की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम चीज़ आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़कात। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़कात क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि ज़कात की अदायगी भी करते हैं, असल मकसद इस ज़कात की अदायगी का क्या है, प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, ज़कात की आपको कितने माल पर कितनी ज़कात देनी चाहिए, कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इस तरह से ना तो डिटेल में पता है और ना ही पता है कि ज़कात प्रॉपर देने की टाइमिंग क्या है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप पूरा साल आप ज़कात दे सकते हैं या सिर्फ माह रमज़ान में भी दे सकते हैं। तो उन लोगों के सवालात के जवाब आज हम अपने शो में देंगे। ज़कात और इसके साथ साथ फितराना, इनकी अहमियत क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज़कात असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का माना है पाक करना, गंदगी को, मैल को अच्छे माल में से निकाल के साइड पे कर देना। और शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जो एक साल के बाद एक मुसलमान अपने उस माल में से निकालता है जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। सही। ज़कात वाजिब कब होती है? ज़कात वाजिब उस वक़्त होती है जब वो आदमी निसाब का मालिक हो। निसाब क्या है? ये इसे कहते हैं कोरम, यानी ज़कात का कोरम। ज़कात का कोरम क्या होता है? पुराने ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को बुनियादी तौर पे कोरम बनाया, एक सोना, दूसरा चांदी। ठीक। चांदी 200 दिरहम हो जाए, सोना 20 दिनार सोने के हो जाएं, तो इनके ऊपर ज़कात अदा करनी पड़ती है। अब आज के दौर में कितना होगा? 613 ग्राम के करीब ये चांदी हो या कम व बेश कोई 87.5 ग्राम 88 ग्राम के करीब सोना हो, तो ये कोरम पूरा हो जाता है ज़कात अदा करने के लिए। अब एक शख्स के पास कोरम पूरा नहीं है, ज़कात का मिकदार पूरी नहीं है, लेकिन उसके पास नकद रकम है कि वो नकद रकम और वो सोना या चांदी जब उसको वो कन्वर्ट कर लेगा रकम के अंदर, तो फिर वो 200 दिरहम चांदी के बराबर पहुंच जाए। आजकल कम बेश 81,000 रुपये, आप एक लगा लीजिए 80,900 कुछ रुपये मुतय्यन किया गया। 81,000 रुपये की रकम वो है। एक आदमी के पास एक साल तक 81,000 रुपये की रकम पड़ी रहे
تو اس کو اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب ایک بڑا اہم سوال آپ نے بیچ میں کیا، زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی؟ زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب اس کے پاس 81,000 روپے کی رقم 1 سال تک پڑی ہو۔ صحیح۔ فرض کیا 15 شوال کو اس کے پاس 81,000 روپے کی رقم آئی اور اگلے سال 14 شوال تک وہ موجود رہی ہے، یا بیچ میں کم بھی ہوئی ہے پھر زیادہ ہو گئی ہے لیکن 14 شوال تک موجود رہی ہے، تو اب اسے 14 شوال سال پورا ہونے پہ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ ماہ رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے پیارے حبیب کا وعدہ ہے کہ اگر ہم کوئی فرض ادا کریں گے تو ہمیں 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ اس ثواب کو 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ثواب کے حصول کے لیے ہم کیلکولیٹ زکوٰۃ کر کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے ہم اسے پہلے سے ہی الگ کر لیتے ہیں مال میں سے، اور پھر جب ماہ رمضان آتا ہے ہم اس میں وہ زکوٰۃ اپنے جو مصارف قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، فقراء ہے، مساکین ہیں، عاملین ہیں، اللہ کے راستے کے اندر ہے، مسافر کے لیے ہے، اور زکوٰۃ اکٹھے کرنے والوں کے لیے ہیں، جن کے اوپر قرضہ ہے ان کے قرضے کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اور جو غارمین، یعنی ایک اور بات کہی گئی یہاں پر کہ جو کہ ایسے غلام جنہیں آپ نے آزاد کرنا ہے ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جی صحیح، بالکل، یہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، چاہے ان میں سے سب کو 12.5 کے حساب سے دے دیں، یا پھر ان میں سے 2-4 کو آپ متعین کر لیں کہ ان کو ہم نے دینی ہے۔ ہم اپنے کیا رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی دیکھیں کہ کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، رشتہ داروں میں والدین، ان کے والدین اور اوپر تک، اور نیچے بچے، ان کے بچے، ان کو نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ ان کے علاوہ بھائی، بہن، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، خالہ، ان تمام کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ نے اگلے شخص کی امداد کرنی ہے، اس کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ دیکھیے جو عزیز اقارب ہے نا، جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، وہ خود گلٹی سی فیل کریں گے، مطلب دل آزاری۔ اب دل آزاری سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو مطلقاً کہہ سکتے ہیں جناب آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو امیر ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے کر لیں یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کر لیں، دونوں ہی ان کے لیے بہتر ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پہ چیز یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی، زکوٰۃ کی مد میں کیا آپ صرف رقم ہی دے سکتے ہیں یا آپ کسی کو راشن یا پھر کپڑوں یا تحفے تحائف کی صورت میں بھی آپ زکوٰۃ پیش کر سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اگلے شخص کی ضرورت کو پورا کر دے، صحیح، اور جائز ضرورت کو پورا کر دے، آپ وہ زکوٰۃ میں پرچیز کر کے دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ نقد رقم بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی آپ دے سکتے ہیں، ایون کتابیں بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک آدمی جو ہے وہ گھڑ سواری بہت اچھا کر لیتا ہے، یا اس کا تانگا بہت اچھا ہے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے تانگے میں جوتنے کے لیے، آپ ایک گھوڑا خرید کے اس کو دے دیں۔ یا غریب ہیں، ان عام طور پہ وہ گدھا گاڑی استعمال کرتے ہیں، گاڑی ان کے پاس موجود ہے لیکن گدھا موجود نہیں ہے، آپ گدھا پرچیز کر کے انہیں زکوٰۃ میں اس طریقے سے کیا ہوگا، ان کی روزی کا سلسلہ بھی قائم ہو جائے گا۔ ایک آدمی وہ ریڑھی لگانا چاہتا ہے، ریڑھی اس کے پاس نہیں ہے، سامان اس کے پاس نہیں ہے، آپ ریڑھی میں سامان لے کر اس کو دے دیجئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی روزگار کے اڈے پر بھی کھڑا ہو جائے گا، روزگار بھی اس کا فراہم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا، وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تو ماہ رمضان میں ہی پریفر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پورا سال بھی زکوٰۃ کی نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ پورا سال بھی نیت زکوٰۃ کی کر کے کسی کی ہیلپ کرتے رہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بڑی اہم چیز ہے کیلکولیشن۔ صحیح۔ زکوٰۃ ہماری سیونگز کے اوپر ہے، اور اٹ شوڈ بی کیلکولیٹڈ۔ صحیح۔ آپ نے اندازہ کر کے نہیں دینا ہے، آپ نے اٹکل پچو سے نہیں دینا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا جتنے پیسے نکلے زکوٰۃ میں دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے مقدار کا تعین کرنا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک شخص کے پاس
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंटली सेविंग्स में है, सोना उसकी सेविंग में पड़ा हुआ है, उसके शेयर्स उसकी सेविंग के अंदर पड़े हुए हैं, प्राइस बॉन्ड सेविंग के अंदर पड़े हुए हैं, और म्यूचुअल फंड सेविंग में पड़े हुए हैं। जो चीज़ें उसके पास मुस्तकिल पड़ी हुई हैं वो उनके ऊपर बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेता है कि इन पर इतनी ज़कात लाजमी बनती है। वेरी करता है आपका सामान्य तिजारत कि दुकान के अंदर जो माल पड़ा हुआ है वो बढ़ता भी रहता है, कम भी होता रहता है, उसे आप उस डेट को मुतय्यन कर लें, कैलकुलेट कर लें जो डेट आपकी निसाब का साल पूरा होने की है। उसके अलावा बाकी जो आपके पास फ़िक्स एसेट सेविंग्स में पड़े हुए हैं आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए पहले से। उसके बाद फिर आप महीने के एतबार से ज़कात को देना चाहते हैं तो आप एक शेयर मुकर्रर कर लें और रकम को निकाल के रख लें, और आप हर महीने एक ज़कात की रकम आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लोग इस तरह करते हैं, इससे ये होता है कि उनको बर्डन नहीं पड़ता है, और वो जो एक साल के बाद इकट्ठा 2-4 लाख रुपए निकालने पड़ते हैं, इसको बर्डन फील नहीं करना चाहिए। सही। ये हकीकत में एक तरफ अल्लाह ताला का हक़ है जो कि बंदों पे खर्च होना है, दूसरी तरफ उसके माल को प्योरीफाई करने के लिए है। और ये बात हमें अगर मालूम हो जाए, हमारे जहनों में आ जाए कि ज़कात की अदायगी माल की प्योरीफिकेशन के लिए है, तो हम कभी भी ज़कात देने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ज़कात नहीं देते हैं तो जहाँ पे दीगर वईदें हैं वहाँ पे ये बात जहन में रख लें कि ये ज़कात चूँकि अल्लाह का हक़ था, अब अल्लाह का हक़ हमारे माल में शामिल हो चुका है, तो अल्लाह ताला जब चाहे अपना हक़ ले ले। और ज़रूरी नहीं है जब अल्लाह ताला अपना हक़ लेता है तो वो सारे को ले, वो कम भी ले सकता है, वो ज़्यादा भी ले सकता है। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि नुकसान अगर कहीं पर किसी को हो रहा होता है तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो कहीं ज़कात की अदायगी में कोताही कर रहा होता है, किसी एतबार से कहीं पर ऐसे मामला हो चुका होता है कि फिर अल्लाह ताला को परवाह नहीं होती, उस बंदे के पास चाहे करोड़ों रुपया हो, अल्लाह ताला जब उसे ज़ीरो करना चाहे तो वो किसी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। एक आखिरी सवाल ज़कात से रिलेटेड मैं करना चाहूँगी। आप किसी को ज़कात देना चाह रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो मुसलमान ही होना चाहिए? जी बिल्कुल मुसलमान होना चाहिए। देखिए ज़कात ये ऐसा फ़र्ज़ है, इसके ऊपर सवाब मिलना है, और जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है उसी तरीके ही से सवाब मिलना है अगर करेंगे तो, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिस आदमी को आप दे रहे हैं वो मुसलमान होना चाहिए, आकिल बालिग होना चाहिए, वो सफ़ी या पागिल ना हो कि वो उसको दिया हुआ माल ज़ाया हो जाए, उसका दिया हुआ माल वो अपने माल को ज़ाया कर दे। इसलिए ज़कात की अदायगी में इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखना है कि वो मुसलमान को दें, क्योंकि ये सदक़ात वाजिबा है, ये कंपल्शन चैरिटी के अंदर आती है। एक होता है जिसे कहते हैं ऑप्शनल चैरिटी। सही। ऑप्शनल चैरिटी आप जिसको मर्जी दे दें, जिसको मर्जी दे सकते। सही। मुझे ये बताएगा, हमारे पास वक्त कम है, फ़ितराना क्या है और इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है? फ़ितराने को हम सदका फ़ितर भी कहते हैं, सदका सोम भी कहते हैं, और हकीकत में देखा जाए जिस तरीके से माल की प्योरीफिकेशन ज़कात करती है, रोज़ों को प्योरीफाई सदका फ़ितर करता है। अब सदका फ़ितर क्या है? सदका फ़ितर ये है कि कोई भी शख्स निसाब का मालिक है, साल गुजरना शर्त नहीं है इसमें, वो जब 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे तो वो ईद वाले दिन ईद की नमाज से पहले उसको अदा करे, और अगर वो ईद से पहले भी अदा करना चाहता है तो वो ईद से पहले भी उसको अदा कर सकता है। बेहतर आज के ज़माने में यही कि वो ईद से पहले अदा कर दे। अब सदका फ़ितर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ये रोज़े की नूरानियत अगर ख़त्म हो जाए, इंसान के बाज़ अमाल जैसे ग़ीबत है, झूठ है और धोखाधड़ी, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, किसी को अब्यूज़ करता है, इससे रोज़े की नूरानियत में कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सदका फ़ितर काम करता है। और दूसरी तरफ तो अमतन लिल मसाकीन, ये खाना बन जाता है मसाकीन के लिए, ऐसे अफराद जो ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो पाते हैं या माह रमज़ान में राशन उन्हें अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके लिए फ़ायदे का बाइस बन जाता है, खाने के हसूल का बाइस बन जाता है, और फिर उसके नतीजे में रोज़ों की कबूलियत भी हो जाती है और गरीब की मदद भी हो जाती है। क्योंकि आप सबने रमज़ान के एंड पे भी, और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी फ़ितराने की रकम निकाल सकते हैं, किस तरह डिसाइड किया जाएगा कि कितनी फ़ितराने की रकम आपने अदा करनी है? हर इंसान की माली हैसियत दूसरे से जुदा होती है। हम इसकी 5 कैटेगरी करते हैं। सही। जो लोएस्ट कैटेगरी है वो है गंदम के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करना। 2 किलो कमोबेश गंदम
اس کی قیمت صدقہ فطر میں دے دی جائے۔ 120 روپے سے لے کے 150 روپے تک جیسے جو شخص گندم استعمال کرتا ہے، ایک آدمی چکی کا آٹا کھاتا ہے، 2 کلو چکی کا آٹا 150 160 روپے کا مل رہا ہے، تو 160 روپے ایک بندے کے اعتبار سے۔ اگر وہ عام جو روٹین کے آٹے کے تھیلے مل رہے ہیں مارکیٹ سے، ان سے کرتا ہے تو پھر 120 روپے کے حساب سے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 2 کے اوپر جو اس سے اچھی کیٹیگری ہے، وہ جو کی کیٹیگری، وہ تقریباً 300 روپیہ ایک شخص کا صدقہ فطر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کشمش ہے، کھجور آتا ہے۔ کھجور جو ہے وہ 4 کلو ہونی چاہیے، وہ 800 روپے 900 روپے۔ جو آدمی افطاری میں جس قسم کی کھجور استعمال کرتا ہے وہ 4 کلو کھجور کی رقم کو صدقہ کرے۔ اس کے بعد آتا ہے کشمش اور منقع، یہ تقریباً 2500 3000 روپے کے قریب۔ تو جو شخص ان 5 کیٹیگری میں جہاں پہ لائی کرتا ہے اپنے مالی اعتبار سے، اسے اس کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے مال نکالنا ہے تو ہمیں گھٹیا مال نہیں نکالنا چاہیے، ہمیں خراب مال نہیں نکالنا چاہیے، ہمیں اچھا مال دینا ہے، بہتر مال دینا ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ صحیح میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ ماہ رمضان کا متبرک مہینہ اب اپنے دوسرے عشرے کے اختتامی کی طرف چل رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ آ جائے گا۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں کثیر تعداد میں عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مالی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ فطر کی ادائیگی۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمدردی اور بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ یہ جب مہینہ ہم سے رخصت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملے، رحمت برکتیں بھی ملیں، اور اختتامیہ کے طور پہ عتق من النار یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب آپ کا۔ اور میں جس طرح سے جو چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بہترین طریقے سے رہنمائی بھی ہو سکے گی، اور زکوٰۃ پراپر طریقے سے کس طرح سے دی جا سکتی ہے، کب دینی چاہیے، آپ کو آپ کے سوالات کے جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ ناظرین فی الحال ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان کا الزامات سے بچنے کا نیا حربہ۔ نبیل اعوان کی چیف سیکرٹری کی پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے رخصت کی درخواست دی گئی ہے تاکہ پوچھ گچھ سے محفوظ رہا جا سکے۔ نبیل اعوان پر انجیکشن نہ خرید کر مریضوں کی جان خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ نبیل اعوان پر مریض کو پروٹوکول نہ دینے پر ڈاکٹر سید مظہر علی کو معطل کرنے کا الزام ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ عظمت موجود ہے ٹیلی فون لائن پر۔ جی عظمت۔ جی عظمت۔ جی بالکل، سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نبیل اعوان نے الزامات سے بچنے کے لیے نیا حربہ استعمال کیا ہے، کیونکہ نبیل اعوان جو کہ چیف سیکرٹری کی پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے انہوں نے 15 دن کی چھٹی کی درخواست کر دی، اور ان پر انجیکشن خرید کر سینکڑوں مریض کی جان خطرے کے ڈالنے پر الزام ہے۔ اور اس کے علاوہ نبیل اعوان جو کہ سیکرٹری ہیلتھ ہیں، انہوں نے ویکسین خریدنے کے لیے قوانین میں نرمی اور پیمرا رولز کو اوور رول کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان پر یہ الزام ہے کہ جو ڈاکٹر تھے ایسوسیٹ پروفیسر سروس اسپتال کے سید مظہر علی نقوی، ان کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، کیونکہ جو سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے بھیجے جانے والے مریض تھے ان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، اس کی بنا پر ان کو معطل کر دیا تھا۔ لیکن سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا، اور اس چیز کا بہانہ بنا کر جو سیکرٹری ہیلتھ نبیل اعوان صاحب تھے، انہوں نے 15 دن کی چھٹی کی درخواست دائر کر دی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا، رخصت تو ان کی جانب سے مانگی گئی ہے، کیا انہیں اس پر جو ہے عمل درآمد ہو چکا ہے، انہیں چھٹی کیا مل چکی ہے؟ نہیں، ذرائع کے مطابق انہوں نے چھٹی پر درخواست دائر کر دی ہے، لیکن ابھی تک اس پر اپروول نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دن سے نبیل اعوان صاحب اپنے دفتر پر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ڈاکٹر مظہر علی نقوی کے معاملے پر، تو جو صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، انہوں نے کل ہمارے ذرائع کے مطابق نبیل اعوان کے گھر جا کر انہیں منانے کی کوشش بھی کی، لیکن نبیل اعوان نے ان سے مزید وقت مانگ لیا اس معاملے پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمت۔
جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جمعہ کا مبارک دن ہے، ماہ رمضان ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ یہاں پر جن کو سعادت حاصل ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، نعت بیان کریں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں احسن علی جنجوعہ اور فرزانہ شاہین۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ناظرین ہم احسن علی جنجوعہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی احسن۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے، کرتے ہے مالا مال وہ دامن بچھا کے دے، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، دھل جائیں گے گناہ میرے، ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ میرے، ہو جائے گا کرم، تو بھی درے حضور پہ آنسو بہا کے دے، میرے غریب خانے میں آئیں گے جب حضور، گھر میں انہیں کے ذکر کی محفل سجا کے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ احسن آپ کا، جزاک اللہ۔ ساتھ ہمارے دوسری مہمان بھی موجود ہیں فرزانہ شاہین۔ جی فرزانہ۔ شہ لولاک ہو، شہ لولاک ہو، محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، تحیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان